अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ की जो नई कहानी पेश की जा रही है उसका नाम है इसराइल मिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशन इसराइल पार्ट 5। फिर क्या करना है, सफदर ने पूछा। इंतज़ार, इमरान ने कहा। अभी कुछ वक्त हमारे पास और मुमकिन है इसी दौरान वो हवालदार मेजर इस तरफ आ जाए। कोई वजह हो उसके यहाँ आने की, सफदर ने कहा। क्या वो ऐसे ही? सफदर का जुमला पूरा नहीं हुआ था, राहदारी में किसी के तेज़ कदमों की चाप उभरी। इमरान को इस बार इतना भी मौका नहीं मिला कि वो प्रकाश की लाश को बिस्तर पर रामू की तरह डाल सकता। वो दरवाजे की दीवार से चिपके ही थे कि धड़ से दरवाज़ा खुला और एक फौजी अंदर दाखिल होते हुए गराया। तुम लोग यहाँ आराम कर। जुमला अधूरा रह गया। आने वाली की निगाहें प्रकाश पर बनी और वो सकते में रह गया। इमरान का दिल धड़क उठा। आने वाला अंदर नहीं आ रहा था। शायद वो प्रकाश के जिस्म पर वर्दी ना होने की वजह से चौकन्ना हो गया था। लम्हे गुजरने लगे। उन लोगों ने सांस तक रोक रखा था लेकिन वो अंदर नहीं आया। वो उसके सांसों की बाज़गश्त सुन रहे थे लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था। जाने क्यों? दफातन बिजली सी चमक गई। कोई दरवाजे से जुस लगाकर कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी फुर्ती से उनकी तरफ मुड़ते हुए गराया। दोनों हाथ सर से बुलंद कर लो। इमरान और सफदर के मुंह से ठंडा सांस निकला और वो उनकी तवक्का से कहीं ज़्यादा होशियार और फुर्तीला साबित हुआ। उन दोनों ने हाथ सर से बुलंद कर लिए और उसे घूरने लगे, जिसके जिस्म पर हवालदार मेजर की वर्दी थी और उस पर उसके नाम रूप सिंह का बैज लगा हुआ था और वो स्टेन गन से उसे घूर रहा था। फिर बोला, कौन हो तुम लोग? क्या नज़र आ रहे हैं? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। गैर मुल्की जासूस, वो गराया। चलो यूं ही समझ लो, इमरान ने कहा। वो उसे बातों में लगाए रखना चाहता था ताकि जूलिया जब गुसलखाने से निकले तो वो उसे चेक ना कर सके। रामू और प्रकाश को मार डाला है तुमने, या ये दोनों बेहोश हैं? वो आहिस्ता आहिस्ता गुसलखाने वाली सिम बढ़ते हुए बोला, क्योंकि उस सिम से वो उन पर नज़र भी रख सकता था और रामू को भी टटोल कर देख सकता था। शायद वो रामू के बारे में से हिलाकर अपना इत्मीनान करना चाहता था। सिर्फ बेहोश किया है, इमरान ने कहा। और ठीक उसी लम्हे रूप सिंह की पुष्ट पर गुसलखाने का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इन्हें मार डाला है। रूप सिंह ने रामू की तरफ झुककर उसका सर हिलाते हुए कहा। ठीक उसी लम्हे दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया और जूलिया बेआवाज़ गुसलखाने से निकली। उसका एक हाथ उठा और रिवाल्वर का दस्ता रूप सिंह की कनपट्टी पर पड़ा। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकली और वो वहीं ढेर हो गया। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और सफदर ने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। 3-4 मिनट बाद इमरान भी वर्दी पहन चुका था। फिर उसने रूप सिंह को भी ज़िंदगी की सरहद अबूर कराई और उनके जिस्म बिस्तर पर डालकर चादरें उड़ा दी। अब वो बिस्तर पर सोते हुए लग रहे थे। फिर वो राहदारी में निकल आए और आगे बढ़ने लगे। असलहा आने तक उनको 2 गार्ड टकराए थे और उन्होंने उन दोनों का हाथमा करके उन्हें हाली कमरों में डाल दिया था। असलहाने के दरवाजे पर मौजूद ताले उन्होंने रिवाल्वरों से फायर करके तोड़े। फिर जब अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये बहुत बड़ा असलहाना था। उन्होंने वक्त ज़ाया के बगैर बड़ी तेज़ी से ताकतवर टाइम बम, दस्ती बम और स्टेन गनों के फालतू राउंड लिए और उन्हें थैलों में भरकर असलहाने से बाहर निकलाए। कुछ सोचकर इमरान दोबारा असलहाने में घुस गया। इमरान की वापसी 3 मिनट लगे। उसने दरवाज़ा बंद करके उसे कुंडे में इस तरह कफल फंसा दिया कि दूर से देखने पर वो सही सलामत नजर आए। कुछ रह गया था क्या? जूलिया ने पूछा। हाँ, मैंने सोचा कि असलहा आने को क्यों छोड़ा जाए, इमरान ने कहा। मैंने उसमें भी 10 बजे का वक्त लगाकर बम लगा दिए हैं। ये अच्छा किया, जूलिया ने कहा। अब क्या प्रोग्राम है? वही जो तय हो चुका है, इमरान ने कहा। 8:28 हो चुके और अभी हमारे पास 2 मिनट और बाकी है, तो हम चले, सफदर ने कहा। लहजे में जोश, अज़्म और वलवला था। जिसम में सनसनी दौड़ रही थी और रगों में गोया पारा भर गया था। आखिरी बार सब कुछ सुन लो, इमरान ने कहा और उनको बड़ी तेज़ी से तफसील बताने लगा। साथ ही वो रिस्ट वॉच भी देखता जा रहा था। पूरी तरह समझ गए, जूलिया ने कहा। अब गलती नहीं हो सकती। आओ एक बार हाथ मिला लें, इमरान ने जूलिया और सफदर से कहा। हो सकता है हम में से कोई बिछड़ जाए, या ये महम ऐसी ही है। ऐसा ना कहो इमरान, दफातन जूलिया भर्राई हुई आवाज़ में बोली और बैक वक्त वो और सफदर इमरान से लिपट गए। मैं इस वक्त इतना ही कहूँगा मेरे साथियों, मेरे अजीज़ों, कि हमारी ये महम मुल्क और कौम के लिए है। हमें अपनी जानें देकर भी इसे मुकम्मल करना है और इस महम की नाकामी हमारा मुल्क और कौम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर हाल में इस महम को कामयाब करना है, हवा हम रहें या ना रहें। ऐसे ही होगा इमरान, जूलिया जज्बाती लहजे में बोली। मैं अपने हिस्से का काम मरने से पहले ज़रूर पूरा कर लूँगा इमरान साहब। आप समझ लें कि सफदर ज़िंदा रहे या कुर्बान हो जाए, मगर महम नाकाम नहीं होगी।
کہتے کہتے صفدر کا چہرہ جذبات کی شدت سے لال ہو گیا، رگوں میں گویا پارا سا دوڑنے لگا اور خون کی شدت کن پٹی پر ٹھوکریں مارنے لگی۔ یہی ہمارا مقصد بھی ہے، عمران نے رسواج دیکھتے ہوئے کہا۔ جاؤ تم دونوں کا خدا حافظ، نصر من اللہ و فتح قریب۔ پھر اس نے دونوں کا اشارہ تھپکا اور ان کے راستے پر آگے بڑھا دیا۔ جولیا چند قدم چل کر مڑی اور اس نے آگے مڑتے ہوئے صفدر اور عمران کو دیکھا، جو دو مختلف راستوں پر آگے بڑھ رہے تھے۔ نہ جانے ان کے لیے کیا تھا، زندگی یا موت۔ وہ سرفروش غازی کہلانے والے تھے یا شہید؟ مستقبل کے پردے میں کیا رکھا تھا؟ جولیا کا دل بھرا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹپکے اور اس نے آخری بار عمران اور صفدر کی پشت کو گھورا اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، ایک عزم اور جذبے کے ساتھ۔ مقررہ راستے پر پہنچ کر وہ رکی، راہداری کے دوسرے موڑ پر ڈھانکا، صرف ایک گارڈ وہاں موجود تھا اور دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ جولیا بے خوف آگے بڑھنے لگی، ایک ہاتھ لٹک رہا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ فوجیوں کے اس انداز میں اسٹین گن کے تسمے پر تھا۔ وہاں موجود گارڈ اسے آتا دیکھ کر سیدھا ہو گیا، وہ جولیا ہی کو گھور رہا تھا، پھر اس کے قریب پہنچنے پر بولا، تم اس طرف کہاں جا رہے ہو دوست؟ وہاں جولیا نے گرا کر سامنے کی جانب اشارہ کیا، کہاں؟ اور یہ تمہاری آواز تو کیا ہو، زنانی آواز کیوں ہے تمہاری؟ وہ چوکنا ہو کر بولا۔ اس لیے جولیا نے جو کہ قریب پہنچ چکی تھی بڑی پھرتی سے اسی گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ میں ہوں ہی زنانی۔ ضرب کھا کر وہ لڑکھڑایا ہی تھا کہ جولیا کا دوسرا ہاتھ پڑا اور وہ لہرا کر دیوار سے ٹکرایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ جولیا نے اسے گھسیٹا اور قریب ترین کمرے میں ڈال کر خاموش ریوالور کی ایک گولی بھی اس کے سینے میں اتار دی۔ کمرہ بند کر کے وہ آگے بڑھنے لگی۔ عمران کا خیال بالکل صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ جہاں زیادہ گارڈ نہیں تھے، وہ وقت سے بھی 10 منٹ پہلے اپنے سٹاپ پر پہنچ گئی۔ یہ کمرہ ضرور تھا مگر یہاں جگہ جگہ مشینیں لگی تھیں اور ان مشینوں پر اسکرین تھی، ساری مشینیں چل رہی تھیں اور ان کے چلنے کی ہلکی ہلکی آوازیں وہاں گونج رہی تھیں۔ جولیا ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ غلط کمرے میں تو نہیں آ گئی، مگر نہیں، یہ وہی کمرہ تھا جس کی عمران نے نشاندہی کی تھی۔ ساری نشانیاں موجود تھیں۔ اس نے پھوٹی سے ٹائم بم نکالے، ان پر وقت سیٹ کیا اور مشینوں، دیوارگیر، الماریوں اور ایسے ہی دوسری جگہوں پر انہیں لگانے لگی کہ جہاں وہ کسی اور کو نظر نہ آ سکیں۔ کام سے نمٹ کر وہ پلٹی اور اسے حیرت اس بات پر تھی کہ یہاں کوئی آپریٹر نہیں تھا تو آخر کیوں؟ یہی سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ چونک پڑی۔ دروازے کے اوپر میں راہداری سے قدموں کی چاپ سنائی دی، آنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ جولیا کا دل اچھل کر سینے میں آ ٹکا، کیا میں پکڑ لی جاؤں گی؟ یہی سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑی کی طرح ضربیں لگا رہا تھا۔ دفعتاً دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے اور صفدر 5 منٹ سے راہداری کے موڑ پر کھڑا دوسری طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس طرف 3 گارڈ تھے اور وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے اور ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس جگہ سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ پھر اس نے سوچا کیا کرے۔ 5 منٹ کا قیمتی وقت گزر چکا تھا اور وہ ابھی نصف مرحلہ بھی مکمل نہیں کر پایا تھا۔ پھر اس وقت صفدر کے دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی جب وہ تینوں فرش پر بیٹھ کر انہوں نے تاش کی گڈی نکالی، گویا وہ وہاں تاش کا کھیل جمانے والے تھے۔ اس طرح ان کا وہاں سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ان کے وہاں سے ہٹے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ صفدر کا ذہن بڑی تیزی سے اس مرحلے پر سوچ رہا تھا۔ دفعتاً وہ چونکا، ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس نے گردن ہلائی۔ اس نے ان کے وہاں بیٹھ کر تاش کھیلنے کا مطلب یہ تھا کہ رات بھر اس طرف کوئی چیکنگ پارٹی نہیں آتی۔ ان لوگوں کو کسی آفیسر کے آنے کا بھی خدشہ نہیں تھا۔ اگر خدشہ ہوتا تو یہ ہرگز ڈیوٹی سے غافل رہ کر تاش نہ کھیلتے۔ یہ صفدر کے لیے ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ ان تینوں کا صفایا کر ڈالے۔ اس نے اسٹین گن سنبھالی اور آگے بڑھنے لگا۔ نال کر وہ ان تینوں کی طرف تھا جو اپنے اپنے پتے سنبھالے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً ان میں سے ایک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے صفدر کو دیکھ لیا تھا۔ تم تینوں اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لو ورنہ۔ صفدر نے ورنہ کے بعد دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خاموش ریوالور سے فائر کیا اور گولی اچھل کر کھڑے ہونے والے گارڈ کے بالوں کو چھوتی گزر گئی۔ کون ہو تم؟ وہ تینوں کھڑے ہو کر ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے بولے، اس کمرے میں چلو۔ صفدر نے ان کو اس کمرے میں گھسنے کا اشارہ کیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بستر نظر آ رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ دوسرا بولا۔ زندہ رہنا ہے تو کمرے میں چلو ورنہ۔ صفدر کرایا اور ریوالور کی نال ان کی طرف کی ہی تھی کہ وہ مڑے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ صفدر دروازے تک گیا، پھر اس نے بڑی تیزی سے پے در پہ 3 فائر کیا اور وہ تینوں آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گئے۔ صفدر پلٹا اور ان کا سامان سمیٹ کر اسے بھی کمرے میں ڈال دیا۔ اسٹین گنوں سے اس نے میگزین نکال لیے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھا۔ اب اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ 8:45 بجے وہ مقررہ جگہ پہنچ گیا جہاں ٹائم بم لگانے میں سے 25 منٹ لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کمرہ نما ہینگر بہت بڑا تھا۔ یہاں ایک فائٹر موجود تھا اور 2 آدمی اس کی مرمت کر رہے تھے جنہیں اسے ٹھکانے لگانا تھا۔ اب اس کے پاس صرف 5 منٹ باقی تھی۔ وہ لفٹ کی طرف دوڑا۔ لفٹ نے 5 سیکنڈ میں اسے اوپر پہنچا دیا۔ یہاں اوپر عمارتوں کے علاوہ تاریکی تھی۔ وہ تیزی سے ورک شاپ والی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ ہالٹ! دفعتاً ایک تیز آواز ابھری اور وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔
ہاتھ اٹھاؤ، دفاتر عقب سے آواز ابھری، وہ بجلی کی طرح مڑا۔ ٹھیک اسی لمحے کوئی اسٹین گن گرجی اور صفدر کو اپنی ایک ٹانگ ایسی لگی جیسے اس نے دہکتے ہوئے انگاروں پر اسے رکھ دیا ہو۔ وہ لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے سر پر ضرب لگی اور وہ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، موت کی سی تاریکی۔ عمران بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اس کا ٹکراؤ صرف ایک گارڈ سے ہوا اور اس نے لمحوں میں ٹھکانے لگا دیا۔ اس کے بعد عمران اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اوپر جانے کے لیے تیز رفتار لفٹیں لگی ہوئی تھی۔ نقشے کے مطابق یہ لفٹیں اوپر بھی ایک ہال کمرے میں پہنچتی تھیں۔ اس ہال کمرے کے دروازے پر گارڈ ہوتے تھے، ہال کے اندر گارڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ عمران تیزی سے لفٹوں کی طرف بڑھا۔ ساری لفٹیں خودکار تھیں، اس لیے عمران بے فکر تھا کہ لفٹوں کے پاس کوئی محافظ نہیں ہوگا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ایک محافظ وہاں موجود تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی وہ چونکا اور اس کی آنکھوں میں شبہے کی جھلک ابھری۔ عمران کو قریب آتا دیکھ کر اس نے اسٹین گن کی نال سیدھی کر لی۔ کیا بات ہے اور تم ادھر کیسے آئے؟ وہ کڑا کر بولا، کرنل صاحب نے یاد کیا ہے۔ عمران نے ایک پرانا حربہ استعمال کیا۔ کرنل؟ محافظ گارڈ نے دہرایا، کون کرنل؟ تم کرنل رگھوبیر کو نہیں جانتی؟ عمران نے بڑے اطمینان سے کہا اور لاپرواہی سے چلتا ہوا اس سے قریب پہنچ گیا۔ نہیں۔ محافظ گارڈ نے کہا، کون ہے یہ؟ وہ کرنل ہے اور بریگیڈیئر۔ جملہ پورا کرنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ عمران محافظ گارڈ کے قریب پہنچ چکا تھا، اتنے قریب کہ وہ بآسانی اسی گردن ناپ سکتا تھا۔ محافظ گارڈ بھی عمران کا پرسکون انداز اور شانے ہی پر لٹکنے والی اسٹین گن کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ یقیناً اسے کسی کرنل نے بلایا ہوگا۔ لہٰذا جب عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر محافظ گارڈ کی گردن پر پڑا تو اسے حیرت زدہ ہونے کی بھی مہلت نہیں ملی اور وہ اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ عمران نے اسے بڑی تیزی سے اٹھا کر لفٹ میں ڈالا اور وہ دوسری لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اوپر والے ہال میں پہنچ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے گارڈ نے اسے دیکھا ضرور مگر کسی نے اسے کوئی تعارض نہیں کیا۔ عمران آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہاں روشنی نہیں تھی، غالباً سیکیورٹی کی نیت سے ایسا کیا گیا تھا۔ عمران وہاں موجود دوسرے فوجیوں کے سے انداز میں بلا جھجک آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ حد بندی کے اس حصے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں۔ ان سرنگوں کی نشاندہی نقشے میں موجود تھی اور عمران اپنے ایک منصوبے کے تحت ادھر بڑھ رہا تھا۔ بارودی سرنگوں کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بارودی سرنگوں کے اتنے قریب ہو جاتا کہ اس کا تیسرا قدم بارودی سرنگ پر ہی پڑتا اور وہ بھگ سے اڑ کر اس کی بھی چیتڑیاں اڑا ڈالتی۔ ارے کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو؟ دفاتر نے عمران کو عقب سے ایک آواز سنائی۔ عمران لڑکھڑاتے قدموں سے مڑا اور ٹوکنے والے کو دیکھا، وہ ایک سپاہی تھا اور اسی طرف آ رہا تھا۔ سر آپ؟ اس نے عمران کو سلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ عمران کے جسم پر موجود وردی حوالدار میجر کی تھی، اس لیے سپاہی کو اسے سلام کرنا ہی پڑا۔ ارے تم عمران نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا اور محافظ کا شانہ پکڑ لیا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے بے پناہ پی گیا ہو۔ سر آگے خطرہ ہے، گارڈ نے کہا۔ کہاں کون ہے؟ عمران نے لہجے کو بوجھل بناتے ہوئے کہا، آپ کو کہاں پہنچاؤں سر؟ گارڈ نے ہمدردی سے پوچھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نشے میں مدہوش ہونے کے بعد عمران ادھر نکل آیا ہے۔ اس طرف عمران نے ایک جانب اشارہ کیا، پھر لڑکھڑا کر نیچے جھک گیا۔ گارڈ بھی اسے سنبھالنے کے غرض سے جھکا کہ عمران بڑی تیزی سے اس کی طرح کھڑا ہو گیا کہ گارڈ اس کے اشارے پر اس کے ساتھ ہی اٹھتا چلا گیا۔ پھر عمران نے 2 قدم آگے بڑھائے اور گارڈ کو پوری قوت سے بارودی سرنگوں پر اچھال دیا اور خود پلٹ کر بھاگا۔ چیختا ہوا گارڈ سرنگوں پر گرا، ایک خوفناک دھماکہ اور گارڈ کی چیتڑیں اٹھ گئے۔ بارودی سرنگ پھٹنے سے دھماکے ہی نہیں چکا چوند بھی ہوئی تھی اور اس چکا چوند میں عمران نے بہت کچھ دیکھ لیا۔ سامنے والی عمارت کے پاس سے کئی گارڈ دوڑتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی نے عمران کو ایک گارڈ کو سرنگوں پر اچھالتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب وہ اسے پکڑنا چاہ رہے تھے۔ ہالٹ! کسی نے چیخ کر کہا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ کسی اور نے کہا اور وہ فائرنگ کرنے میں اس لیے جھجک رہے تھے کہ عمران وہاں موجود فوجیوں کی وردی میں تھا اور وہ اسے اپنا ساتھی سمجھ کر تذبذب میں پڑ گئے تھے۔ مگر عمران کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے اسٹین گن نشانے سے اتاری اور عمارت کی طرف رخ کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ کی آواز وہاں گونجی اور مرنے والے گارڈز کی چیخیں دور تک لہراتی چلی گئیں۔ وہ جتنے بھی تھے ایک ہی راؤنڈ میں عمران نے ان کا صفایا کر دیا۔ پھر وہ اس طرف دوڑنے لگا جس طرف سے آیا تھا۔ ہوائی اڈے پر خطرے کے سائرن بج رہے تھے اور چاروں طرف فوجیوں کی دوڑ بھاگ شروع ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمران کے دوڑنے پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ وہ ہنگامے والی جگہ سے لمحہ بلمحہ دور ہوتا جا رہا تھا اور اپنے عقب میں وہ فائرنگ کی آواز سن رہا تھا۔ شاید وہ اب آپس میں ہی بھڑ گئے تھے۔ اب ایک عمارت کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اسے کسی کرنل کی ضرورت تھی۔ کرنل یا اس سے اونچے عہدے کا کوئی آفیسر، تبھی وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک کرنل سے کم رینک کے فوجی اس کے سامنے سے گزرتے رہے تھے۔ وہ مضطرب ہو گیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کا ہر لمحہ اسے گراں گزر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وقت مقررہ پر وہ اپنے حصے کا کام نہیں کر سکا تو سارا منصوبہ چوپٹ ہو جائے گا۔ دفاتر وہ چونکا ایک جیپ دروازے کے پاس آ کر رکی۔ پھر اس میں سے ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر اترے تھے۔ دونوں نے ہنگامے والی سمت دیکھا۔ پھر بریگیڈیئر نے کرنل سے کچھ کہا اور خود عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمران کے لیے یہ موقع اچھا تھا مگر جب تک جیپ میں موجود دونوں سپاہی وہاں موجود تھے وہ کرنل پر قابو پانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ وہاں کوئی ہنگامہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔
چپ چاپ آواز پیدا کیے بغیر کرنل پر قابو پانے کے بعد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ پھر شاید قدرت کی اس پر مہربان ہو گئی تھی کہ کرنل نے جیپ میں موجود فوجیوں سے کچھ کہا اور دوسرے ہی لمحے جیپ جس طرف سے آتی تھی اسی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران فوراً ہی آگے بڑھا اور کرنل کے قریب پہنچ گیا۔ اسٹین گن کی نال کرنل کی جانب اٹھی ہوئی تھی اور وہ اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ کرنل کی گراہٹ ہاتھ سے بلند تھی۔ اگر زیادہ آواز بلند کی تو چھلنی کر ڈالوں گا۔ عمران گرایا۔ کون ہو تم؟ کرنل گرایا مگر آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ جو بھی ہوں اس کے بارے میں تمہیں باس بتائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ چلو، امارت کے حکم میں باس موجود ہے تو تم باغی ہو؟ کرنل گرایا۔ ہاتھ سر سے بلند کر کے آگے بڑھو کرنل۔ عمران کی لہجہ سرد ہی رہا۔ باس نے اگر زندہ لانے کا حکم نہ دیا ہوتا تو اب تک تمہیں چھلنی کر ڈالتا۔ آہاں۔ کرنل گرایا اور آگے بڑھنے لگا۔ اس نے ہاتھ سر سے بلند نہیں کیا اور چال سے بھی غصہ نمایاں تھا۔ پھر امارت کے حکم میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں پہنچ کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی کو دیکھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ عمران نے کرنل کی وردی اتار کر پہننے میں 2-3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیا، یا پھر وہ بڑی تیزی سے اسی امارت کے حکم میں دوڑنے لگا۔ وہ امارت سے لگ کر دوڑ رہا تھا اس خدشے کے تحت کہ کہیں اس طرف سے بھی بارودی سرنگیں نہ ہوں۔ جلد ہی وہ ایک کھلے حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں سے دوسری عمارتیں 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھیں۔ عمران اسی طرف بڑھنے لگا۔ نیم اجالے میں اسے دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ وردی ٹھیک کرتا ہوا وہ اس عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کے دروازے پر 2 فوجی گارڈ نظر آ رہے تھے اور وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ عمران کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے اسے سیلوٹ کیا۔ عمران نے کیپ کو ہاتھ لگا کر سیلوٹ کا جواب دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے راہداریاں طے کر رہا تھا۔ نقشے کے مطابق اسے دوسری منزل پر پہنچنا تھا۔ لفٹ سے وہ دوسری منزل پر جا پہنچا۔ یہاں اکا دکا فوجی نظر آ رہے تھے۔ روشنی بھی کسی کمرے میں تھی۔ راہداریاں البتہ پوری طرح روشن تھی۔ وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا اور اس پر لگی ہوئی سوئی میجر جنرل نووسی کے نام کی تختی کو پڑھنے لگا۔ راہداری حالی تھی۔ اس نے پھرتی سے سائلنسر لگا، ریوالور نکالا اور کفل کے سوراخ پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی کھٹ کی آواز ہوئی اور لاک کھل گیا۔ عمران اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اسٹیکنی لگائی اور پردہ کھینچ دیا۔ پھر آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں موجود تھیلے کو فرش پر رکھ دیا۔ پھر وہ درمیان میں کچھ خوبصورت شیشے کے ٹاپ والی میز کی درازیں کھول کر تلاشی لینے لگا۔ درازوں اور الماریوں کے قفل اس نے فائر کر کے توڑے تھے۔ 4-5 منٹ کی تلاش کے بعد اس کے منہ سے اطمینان بھرا سانس نکلا اور وہ ایک موٹی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے فائل میز پر رکھ دی اور جیب سے لائٹر نما اسپائی کیمرہ نکالا اور فائل میں موجود کاغذات کی تصویریں لینے لگا۔ ساری کاغذات کی تصویریں بنا کر اس نے کیمرہ لباس کے اندر محفوظ کیا۔ پھر فائل میں سے ہاتھ کاغذات نکالنے لگا۔ ان کاغذات کو بھی طے کر کے اس نے لباس کے اندر رکھا اور میز پر رکھا لائٹر اٹھا لیا۔ پھر اس نے لائٹر سے فائل کے کاغذات میں آگ لگائی اور اسے کمرے میں کئی جگہ ڈال دیا۔ بیک وقت کئی جگہ آگ بھڑک اٹھی اور اب وہ الماریاں کھول کر فائلیں پھاڑ پھاڑ کر فرش پر ڈال رہا تھا۔ دفعتاً وہ چونک پڑا۔ کسی قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اب وہ آوازوں کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ آوازیں صاف ہوتی چلی گئیں۔ یہ بہت سے قدموں کی آوازیں تھیں۔ فوجی بوٹوں کی دھمک راہداری سے ابھر رہی تھی۔ پھر وہ اسی دروازے پر آ کر رک گئی۔ عمران کا دل اچھل کر سینے میں آ ٹکا۔ پورے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ دشمن فرشتہ اجل بن کر سر پر آ پہنچا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ سوچا، دروازے پر زر پڑی اور اس کا ایک پٹ ٹوٹ کر اندر آ گرا۔ موت عمران کے سر پر آ پہنچی تھی اور وہ فرشتہ اجل کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سن رہا تھا۔